Samina Malik, esteemed President Professor Dr. Hatal Hamoud Al-Otaibi, ambassadors, my friends, diplomats, vice presidents, deans, professors, faculty members, graduating students and dear parents, Assalamu alaikum. It is a real honor, मेरे लिए मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि मैं आपके दरमियान उस वक्त आऊँ जब आप खुशी के लम्हों में हो और जो आपने इल्म यहाँ पर हासिल किया हो उस इल्म के हवाले से दस्तावेज़ लेकर घर जा रहे हों और ज़िंदगी में कदम रख रहे हों, तो मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की तारीफ़ करना चाहता हूँ और असातिज़ा की कि बड़ी मेहनत से इन्होंने आप तक तालीम पहुँचाई। माशाअल्लाह 50 डिपार्टमेंट्स हैं, 94 डिग्री प्रोग्राम्स हैं और तकरीबन 34,000 की स्टूडेंट बॉडी है, जिसमें से मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि लड़कियां निस्फ से ज़्यादा हैं माशाअल्लाह। अच्छा, और इस खुशी के साथ साथ मैं आपकी ज़िम्मेदारियों का भी जिक्र करना चाहता हूँ। तो आज की मेरी आपसे गुफ्तगू एक दिल की बात होगी, इस वजह से कि मसाइल दुनिया के अंदर और खुशियाँ आपकी और आपका फ़र्ज़ दुनिया के अंदर क्या होना चाहिए, इस सिलसिले में 4 नुकात पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक तो आप ख़ुद हैं और आपने क्या हासिल किया और क्या दुनिया के अंदर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंसानों की और पाकिस्तानियों की। दूसरी बात, और उसके साथ साथ मैं आपके जब आपकी बात करूंगा तो मैं उस ख़ानदान की बात करूंगा जिसमें से आप निकले और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि पाकिस्तान के अंदर उस ख़ानदान की अहमियत। दूसरी बात मैं आपसे इल्म की बात करूंगा कि क्या ये इल्म काफ़ी है या इस इल्म की वजह से आप दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ जाएंगे और इस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है और वो दुनिया में इक़्तिदार किन को देता है। तीसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ ख़वातीन से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हीरा, इल्म का हीरा आपको मिला और पाकिस्तान के अंदर मैं अब भी इस बात पर परेशान हूँ कि जो इल्म आपको मिला उसके अंदर आम तौर पर यह होता है कि ख़वातीन माशाअल्लाह अपने ख़ानदान की परवरिश करने के लिए घर बैठ भी जाती हैं, अच्छी शादियां भी हो जाती हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मगर ये इल्म का हासिल सिर्फ यही नहीं है। इल्म का हासिल यकीनन अपने ख़ानदान की परवरिश करना, मगर इल्म का हासिल आप ये जहन में रखिए कि आपके इल्म के ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ आपके माँ बाप का नहीं बल्कि आपके इल्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट कौम का है। और ये इन्वेस्टमेंट उस गरीब कौम का है जो ये महसूस करती है कि इतना बड़ा, यानी पाकिस्तान के एलीट में आपका तस्वुर अब होने लगा और ये एलीट अगर घर बैठ जाए और इल्म को इस्तेमाल ना करे तो मेरे मुल्क और वतन का और मेरी उम्मत का भी एक नुकसान है। तो लिहाजा मैं आपके वालिदैन से आपसे ये चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ज़िंदगी में कभी भी मत छोड़ें। ये कौम की जिम्मेदारी है कि हरासमेंट से फ्री माहौल रहे आपके लिए, ये कौम की और हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हज़रत उमर से किसी ने पूछा कि अच्छी रियासत किसको कहेंगे, तो उन्होंने कहा, रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उन्होंने कहा कि अच्छी रियासत वो जिसमें एक औरत जेवर से लेस यमन से अदन तक जाए और उसको ये ख्याल ना हो कि वो हरास होगी कहीं, या उसके जेवर से छीना जाएगा, या उसकी कहीं बेहुरमती होगी। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है टू मेक श्योर। उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये बेइंतहा ज़रूरी है कि सोसाइटी इस बात को वेलकम करे कि औरत की ज़िम्मेदारी ख़ानदान के साथ भी है और औरत की ज़िम्मेदारी माशरे के साथ भी है। तो उसका जॉब्स के अंदर, उसका प्रोफेशन साइट के अंदर वो दाखिल हो सके
اور ضرورت پڑے تو چند سال کے لیے نکل سکے اور پھر داخل ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ شرما کر گھر بیٹھ جائے اور پروفیشن میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ محسوس کریں کہ اب یہ پیچھے رہ گئی ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. تو بے انتہا ضروری بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ میڈیسن کے اندر اور پروفیشنز کے اندر اور ہر پروفیشن کے اندر یہ کیفیت ہے کہ 50% آف دا وومن ایٹ لیسٹ دین سٹ ایٹ ہوم اینڈ ویسٹ دیئر اسٹڈیز انیوزڈ. تو لہٰذا میں آپ سے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں, مردوں سے یہاں گزارش کرتا ہوں, طالب علموں سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور اسلامی وراثت کے حوالے سے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اگر بزنس میں جائیں, کام پر جائیں, تو بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a working business woman all her life. So keep that in mind. There is a religious encouragement for you to work. There is a cultural discouragement in the region which discourages that. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم روٹس پر جائیں گے, جب ہم پاکستان کی بات کریں گے, جب ہم امہ کی بات کریں گے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 50% آبادی امہ کی نان پروڈکٹیو رہے. لہٰذا میرا فرض بنتا ہے کہ قائد اعظم نے جو کہا کہ وداؤٹ پارٹیسپیشن آف وومن in the life, in the economic life of Pakistan, Pakistan won't prosper. So one of the reasons you see the lack of prosperity in Pakistan is because of women are not there in decision making as well as the economic corridors of power. پھر میں علم کے حوالے سے بچوں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک امانت ہے. ان لوگوں نے, ان اساتذہ نے, میں آپ کا مشکور ہوں, اساتذہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ دروازہ آپ کے لیے کھولا علم کا. اور کسی نے برٹرنڈ رسل سے پوچھا, نہیں آئنسٹائن سے پوچھا کہ یہ کیا کیفیت ہے, انسان کو کتنا علم ہے. اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ انسان کو ایک بہت بڑی لائبریری میں داخل ہوا ہے اور اس لائبریری میں بہت سارے دروازے ہیں. جس لائبریری میں بھی داخل ہوا ہے تو ایک کتاب اس کی سمجھ میں آئی ہے جو اس لائبریری کی شاید KG سے بھی کم ہو. تو دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر علم بہت بڑا ہے. کبھی اس بات کو اپنے ذہن پر مت سوار کرنا کہ آپ عالم بن گئے ہیں. آپ نے صرف راستہ پکڑا ہے. علم کی بہتات کائنات میں موجود ہے. اس وقت کلاؤڈ پر انسان نے جو علم دریافت کر لیا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے کہ اب لاکھوں اذہان کے اندر بھی وہ سمو نہیں سکتا. تو لہٰذا علم کے حوالے سے آپ کا ایٹیٹیوڈ انکساری کا رہنا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہے ساری زندگی تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے آپ کو کہ کم سے کم آپ طالب ہیں علم کے اور آپ کو دروازے کھولنے آ گئے. تو لہٰذا اس کو اپنے اوپر سوار مت کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ علم کو کبھی تعصب سے مت دیکھنا. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جب علم آتا ہے تو ہر قسم کی سائنس آتی ہے, اور مسلمانوں نے جب ترقی کی, مسلمانوں کا جب رینیسانس ہوا یا مسلمانوں نے ایک کنٹینیوٹی میں ترقی کی تو ان کے دروازے علم کے حوالے سے بالکل کھلے تھے. کبھی اس میں دقیانوسی کیفیت نہیں تھی, کبھی علم کو مذہب کی بنیاد پر حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا گیا. پچھلے دنوں پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ کسی کو اسٹیمپ پیپر پر لکھنے کا یہ کہا گیا کہ وہ یہ کہے کہ فلانی تھیوری کا علم وہ نہیں پہنچائے گا لوگوں تک. تو علم کے اندر جب آپ بخیل ہو جائیں گے, کنجوس ہو جائیں گے, کچھ علم کو روک دیں گے اور کچھ علم کو ایکسیپٹ کریں گے, تو ایسا اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر علم ہے, اس کو ہمیشہ ایکسیپٹ کریں. تو کبھی تعصب کی بنیاد پر علم کو مت چھوڑیں. دوسرے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ سے اور آپ کے خاندان کی بات کرنی تھی, تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم ملا, جو امانت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے, اس امانت کے حوالے سے آپ کا معاشرے کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. میں اس حوالے سے اسلامی وراثت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب میں دنیا پر نظر ڈالتا ہوں تو میں مادر پدر آزاد انسان کی سوچ سے بھی پریشان ہوں, جو اس وقت آپ غزہ میں دیکھتے ہیں, جس کے متعلق میں آپ سے گفتگو ابھی کروں گا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو محبت بھرا میری وراثت ہے, جس کے اندر مسلمانوں کے ہاں ایک چیز بالکل طے ہے کہ قانون کی شروعات سب سے پہلے اللہ کے کلام سے اور قرآن سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے, پھر صحابہ اکرام
اور ان کی احادیث کے حوالے سے، ان کی پریکٹس کے حوالے سے، تو جیسے آپ آج، اور میں بھول نہ جاؤں تو پہلے ذکر کر دوں، جیسے آج کو آپ کو ڈگریز ملی ہیں، اس کے اندر وائوا بھی ہوا ہوگا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وائوا لیتے تھے اپوائنٹمنٹ سے پہلے. تو ایک صحابی کو کسی ذمہ داری پر بھیج رہے تھے شاید، تو پوچھا انہوں نے کہ تم فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ اچھا، یہ فیصلہ انصاف کا اور عدالت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ زندگی بھر میں جو آپ روزانہ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ جو فیصلے کریں گے، فیصلہ کس بنیاد پر کرو گے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا رضی اللہ عنہم نے کہ جواب دیا کہ جی میں قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا. تو مائی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ کویشچن واز کہ اس کے بعد اگر قرآن میں تمہیں کلیئرٹی سے نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پریکٹس، آپ کی اسوہ حسنہ، آپ نے جو فیصلے کیے اس کی بنیاد پر کروں گا. پھر انہوں نے پوچھا اگر وہاں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا جو اصول، انہوں نے کہا کہ جو اصول تعین کیا اس قرآن نے اور آپ کی پریکٹس نے، اس کے بعد قیاس کر اس کی بنیاد پر فیصلے کروں گا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں جو قانون کی بنیاد بنی، اور جب میں اس وقت آپ کے سامنے غزہ کا ذکر کروں گا تو میں واپس اس مسلمانوں کی فاؤنڈیشن پر آپ کو لاؤں گا، کیونکہ مسلمانوں کے قانون کی جو بنیاد بنی وہ یہی بنی. اور پھر کیا تیسری بنیاد بنی؟ کیونکہ میرے قرآن کے اندر میرے نبی نے سب سے پہلی پریکٹس یہ کی کہ جو دبا ہوا اور پسا ہوا طبقہ تھا اور جو غریب تھا، اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں پریکٹس کیا. اور میں نے کہیں پہلی سورت قرآن کی کوٹ کی تھی کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے تو آپ کے بلیف کا تعین کرتا ہے، الف لام میم کی جو آیت ہے وہاں سے شروع کرتا ہے، بلیف کا تعین کرتا ہے کہ یہ کتاب کس کے لیے ہے، اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر جو پہلی چیز کہتا ہے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، دس از دا فرسٹ تھنگ ان دا قرآن جو آپ کے اوپر پابندی ہے کہ اللہ نے جو تم کو دیا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو، لوگوں کو دو. آپ کے کھانے کے اوپر سے بات شروع ہوتی ہے. مال و دولت اور اجماع، یہ جو پیسہ ذخیرہ اندوزی ہے دولت کی، یہ تو اسلام میں کبھی بھی نہیں تھی. اٹ واز نیور دیر کہ پلاٹ خریدو، زمینیں جائیدادیں بناؤ، وراثتیں چھوڑ کے جاؤ اربوں کی، یہ مسلمانوں کے یہاں نہیں تھی. منی ہیڈ ٹو بی ان سرکولیشن. تو لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ لہذا مسلمانوں کے ہاں قانون کہاں سے بنا؟ یہ میں بڑا ڈسٹنکشن کرنا چاہتا ہوں. آج کے زمانے میں اگر مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ہوگی تو کس انداز سے ہوگی، وہ ڈسٹنکشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو مسلمانوں کے یہاں قانون کیسے بنا؟ مسلمانوں کے یہاں قانون ایسے بنا کہ مفتی جو حضرات تھے معاشرے کے اندر، ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر جاتے تھے کہ یہ میرا اس کے ساتھ چیلنج ہے، اس کے ساتھ یہ میری فلانی چیز کا معاملہ، میرے حق کو اس نے چھینا، یہ کیا. تو مفتیان اسلامی تاریخ میں مفتی فیصلے کرتے تھے، سرکار نہیں کرتی تھی. there was no state which was making the law. The law was in the Quran and Sunnah and the practice of Sahaba Akram, and the Muftis therefore downstream, جنہوں نے اس بنیاد پر فیصلے کیے. کبھی ریاست نے قانون نہیں بنایا. تو لہٰذا مسلمانوں کا قانون بچوں، لڑکوں، لڑکیوں، یہ زمین سے نکلتا تھا، یہ لوگوں کی سوسائٹی سے نکلتا تھا، یہ اوپر سے کبھی بھی نہیں آیا. تو اٹ ایوالوڈ فار سینچریز لائک دس. اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اسٹیٹ قاضی نامزد کرتا تھا جو ان فیصلوں کی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا، مگر اسٹیٹ نیور میڈ لا. اور یہ جب تک عثمانی سلطنت کے زمانے تک یہ کیفیت نہیں ہوئی کہ اسٹیٹ وڈ میک دا لا. تو